अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। साल 2023 का पहला खेल और खिलाड़ी लेकर पूरी टीम हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, हम सबका सलाम कबूल कीजिए। उम्मीद है आप बखैरत होंगे। नाज़रीन, साल 2022 में खेल और खिलाड़ी की टीम ने कोशिश की कि हम आप तक अपने लोकल खिलाड़ियों की, जो यहाँ के खिलाड़ी हैं जम्मू कश्मीर के, उनकी परफॉर्मेंसेस पहुँचाएँ। और हमने आपसे वादा किया है कि इस साल के दौरान भी आपका सपोर्ट साथ रहा, आपकी दुआएं साथ रही। पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपने खिलाड़ियों की परफॉर्मेंसेस आप तक पहुंचाएं। इस दौरान ये भी कोशिश रहेगी कि जो भी स्पोर्ट्स के बड़े इवेंट्स होंगे, वर्ल्ड कप होंगे या बड़े इवेंट्स होंगे खेलों के, उन पर भी बात हो, उनके लिए भी हम खास मेहमान स्टूडियोज में लाएं और उन इवेंट्स को भी हम कवर करें। साल 2023 भारत के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट साल है खेलों के हवाले से। एक तो इसी महीने के दौरान ओडिशा में मेंस हॉकी वर्ल्ड कप मुनक्किद कर रहा है भारत, फिर इसकी मेजबानी कर रहा है वर्ल्ड कप की। तो एज अ होस्ट टीम भारत जो है वर्ल्ड कप में उतरेगी और कोशिश करेगी कि वर्ल्ड कप जीते, उसमें उम्दा परफॉर्मेंस दे। इसके साथ साथ इस साल के आखिर पर भारत में मुनक्किद होगा वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट का वर्ल्ड कप, और अभी से तैयारी शुरू हो गई है। बल्कि 20 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान किया गया है जिनको वर्ल्ड कप के लिए जो है बीसीसीआई ने नामजद किया है कि इन्हीं में से जो टीम बनेगी और वो वर्ल्ड कप में एज होस्ट मैदान में उतरेगी और कोशिश करेगी कि एज अ होस्ट टीम भारत 2011 की तरह वनडे क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीते। तो नाजरीन, पूरी कोशिश रहेगी कि खेल और खिलाड़ी आपके लिए अट्रैक्टिव हो और आपको लुत्फ आए जब भी आप ये शो देखें। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, एक मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी हैं। कई खेलों में जो है उन्होंने हिस्सा लिया है और अच्छा नाम बनाया है अपना, और फिर करियर में इन्होंने एक टर्न लिया है और फिर एक ये कह सकते हैं कि टीचर के तरीके पे या कोच के तरीके पे आप यूनिवर्सिटी पहुंच गए हैं। तो एक डॉक्टर हैं, ये हम कह सकते हैं। इसके लिए सस्पेंस के लिए आप जरा सा इंतजार कीजिए, कौन है मेहमान, किस मौजू पर होगी बात। प्रोग्राम का आगाज करते हैं हम मकामी खेलों की खबरों से। चलते हैं मेरे साथी फारूक भट्ट के पास। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन किराम, यहाँ पर आपके लिए पेश होता है हफ्ते भर के मकामी खेलों से तरतीब दिया हुआ हमारा खास सेगमेंट लोकल राउंड अप। आइए देखते हैं। संतोष ट्रॉफी 2022-30 के और एक मुकाबले में गुज़श्ता कल जम्मू कश्मीर को केरला ने 3-0 के स्कोर से हराया, और कल 7 जनवरी को जम्मू कश्मीर का और एक मुकाबला आंध्र प्रदेश के साथ होगा। रणजी ट्रॉफी में रेलवेज की टीम ने जम्मू कश्मीर को 1 इनिंग और 73 रन से दी मात। 10 जनवरी को जम्मू कश्मीर का अगला मुकाबला पंजाब के साथ होगा। आई लीग 2022-30 में रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब पॉइंट टेबल के हिसाब से तीसरे पायदान पर। 9 जनवरी को रियल कश्मीर का और एक मुकाबला एजवल फुटबॉल क्लब के साथ होगा। जम्मू के भगवती नगर इंडोर स्टेडियम में मुनक्कदा 30वीं नेशनल स्काई चैंपियनशिप खुश असलूबी के साथ हुई मुकम्मल, जिसमें जम्मू कश्मीर के अलावा दीगर रियासतों से भी वाबस्ता मुख्तलिफ उम्र के 800 से ज्यादा खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़ कर की शिरकत। श्रीनगर के टियासी टर्फ पर मुनक्कदा 18वें पुलिस मॉन्टेयर्स मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट आखिरी मरहले में हुआ दाखिल। फाइनल में आज एजीएस ऑफिस 11 और FC1 की टीमें हैं आमने सामने। जयपुर में जारी कश्मीर क्रिकेट लीग 2022-30 का पहला एडिशन खुश असलूबी के साथ हुआ अख्तिताम पजीर। फाइनल में सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला ने कश्मीर नाइट्स को 7 विकेटों से हरा के खिताब किया अपने नाम। इश्तियाक रसूल रहे मैच के बेहतरीन खिलाड़ी। गरोटा जम्मू में मुनक्कदा T20 क्रिकेट कश्मीर कप के फाइनल मुकाबले में शेखुल आलम क्रिकेट क्लब बड़गाम ने फाइनल मुकाबला जीत लिया। इस लीग में जम्मू कश्मीर से वाबस्ता 22 क्रिकेट क्लब्स ने की थी शिरकत। कश्मीर माउंटेन बाइकिंग एसोसिएशन के इश्तराक से जश्न चले कलान प्रोग्राम के तहत श्रीनगर के डलगेट से लेकर आस्तान मरग तक साइकिल रेस का हुआ एहतमाम, जिसमें वादी बर से ताल्लुक रखने वाले 100 से ज्यादा राइडर्स ने सर्दी के बावजूद अपना जोश दिखाया। पुलवामा में मुनक्कदा T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में PCC कोयल ने शुपेन 11 को हरा के मुकाबला जीत लिया। इस टूर्नामेंट में वादी के कई इलाकों से वाबस्ता 16 क्रिकेट क्लब्स ने की थी शिरकत। गन्नूर हरियाणा में मुनक्कदा कश्मीर प्रीमियर लीग के एक अहम मुकाबले में MLA जिमखाना बड़गाम ने SG नार्बल को 2 विकेटों से हरा के आगे के लिए रसाई की हासिल। तजुमुल बाबा रहे मैच के बेहतरीन खिलाड़ी।
जलंधर में मुनक़दा बास्केटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल में जम्मू यूनिवर्सिटी से वाबस्ता टीम ने जलंधर को हरा के खिताब किया अपने नाम। इस टूर्नामेंट में मुल्क की कई रियासतों से वाबस्ता 12 टीमों ने की थी शिरकत। जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले उमरान मलिक कर रहे हैं बैन अक़वामी क्रिकेट में बरक रफ्तार गेंदबाजी का मुजाहिरा। निकल गए उमरान तेज रफ्तारी में जसप्रीत बुमराह से आगे। तो नाज़रीन, था मुकामी खेल खबरों का अहवाल। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। नाज़रीन, मजीद क्या कुछ है प्रोग्राम में आगे खास, वो सब जानने के लिए चलते हैं एक बार फिर वापस मेरे साथी इमरान गुल के पास। शुक्रिया फारूक। नाज़रीन, आप हमको देख रहे हैं डीडी कशिश चैनल के श्रीनगर स्टूडियो से इस वक्त लाइव। ये प्रोग्राम यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम भी होता है और आज ही रात 9:30 पर इस प्रोग्राम का रिपीट टेलीकास्ट होता है डीडी कशिश चैनल से। और अब नजर डालते हैं नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के कुछ खास इवेंट्स पर इस राउंड अप के साथ। फुटबॉल के अजीम तरीन खिलाड़ी पेले को मंगलवार के रोज आखिरी रसूमात के साथ कहा फुटबॉल लवर्स ने अलविदा। ब्राजील में 29 दिसंबर को 82 साल की उम्र में चल बसे थे पेले। पुणे में दूसरे टी20 में श्रीलंका ने भारत को एक जबरदस्त मुकाबले के बाद 16 रन से हराया। सूर्य कुमार यादव और अक्षर पटेल की काबिल-ए-दीद बैटिंग भारत को न जितवा सकी। कल हो जाएगा सीरीज का फैसला। वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के लिए बीसीसीआई ने किया 20 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान। 5 बल्लेबाज, 4 ऑलराउंडर, 4 विकेट कीपर्स और 7 बॉलर शामिल। उधर एशिया कप 2023 में भारत और पाकिस्तान एक ही पूल में। आइंदा जुमे से होगा ओडिशा में मेंस हॉकी वर्ल्ड कप मुनक़िद। 16 टीमों के इवेंट का होगा 29 जनवरी को इख्तिताम। बेल्जियम की टीम है डिफेंडिंग चैंपियन। टीमों का ओडिशा पहुंचना शुरू हो गया। साल 2023 के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन से कबल एडिलेड इंटरनेशनल टूर्नामेंट में नोवाक जोकोविच क्वार्टर फाइनल में इस वक्त नबरद आजमा। खवातीन में नवोमी ओसाका की ऑस्ट्रेलियन ओपन में शिरकत मशकूक। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के माबैन कराची टेस्ट एक दिलचस्प मरहले में दाखिल। पाकिस्तान को चाहिए 21 ओवर्स में 95 रन और उसके पास बची है 4 विकेटें। 319 रन का है टारगेट। आज है मैच का आखिरी दिन। सिडनी में मेजबान ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के माबैन तीसरे टेस्ट का आज तीसरा दिन है। बारिश ने टेस्ट को मुतासिर किया। स्मिथ और ख्वाजा ने सेंचुरीज बनाई मैच में। ऑस्ट्रेलिया 4 विकेट पर 475 रन पहली इनिंग में। वर्ल्ड कप लिफ्ट करने के 2 हफ्ते बाद मेसी पहुंचे पीएसजी कैंप में। स्टार फुटबॉलर का किया गया शानदार वेलकम। दूसरी तरफ मेसी की गैर मौजूदगी में पेरिस सेंट जर्मान को हराया आरसी लेंस ने 3-1 से। नावर पोर्चुगीज फुटबॉल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो नहीं कर सके सऊदी क्लब अल नस्र से अपना डेब्यू। सऊदी प्रो लीग में CR7 को अल्ताई के खिलाफ कल खेलना था अपना पहला मैच, ताहम उन पर थी 2 मैचेस की पाबंदी। आईपीएल 2023 को चेन्नई के क्रिकेट लवर्स के लिए यादगार बनाना चाहते हैं MS धोनी। अपने आखिरी आईपीएल में CSK को फिर एक बार चैंपियन देखना चाहते हैं माही। और ऋषभ पंत का इलाज अब हो रहा है मुंबई में। गुज़िश्ता हफ्ते उनका हो गया था कार एक्सीडेंट और बाल बच गए थे। फैंस कहते हैं उनको गेट वेल सून और उनको गुड़गांव के अस्पताल से एयरलिफ्ट किया गया मुंबई के लिए और अब उनका मुंबई में इलाज होगा। ये चांस है कि कुछ देर तक अब ऋषभ पंत क्रिकेट में एक्शन से बाहर होंगे। तो हम भी उनको अपनी पूरी टीम की तरफ से कहते हैं ऋषभ पंत गेट वेल सून। नाज़रीन, अब प्रोग्राम में बारी है आज के मेहमान से मिलने की। आज हमने अपने स्टूडियोज में मौजूद किया है एक मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी को। ये हैं डॉक्टर हिलाल अहमद राथर, जो कि मार्शल आर्ट्स के प्लेयर हैं। हिलाल, खैर मकदम है आपका खेल और खिलाड़ी में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपको ये बता देंगे कि हिलाल मार्शल आर्ट्स के खिलाड़ी हैं और कई मार्शल आर्ट्स में इन्होंने जो है शिरकत की है और कई बड़े टूर्नामेंट्स में शिरकत की है। 2 बार इनको बाहर भी जाने का मौका मिला है, अब्रॉड जाने का मौका मिला है। तो हम हिलाल से जानते हैं इससे पहले कि वो कहां गए हैं और किन मार्शल आर्ट्स में इनने जो है शिरकत की है। इनसे हम ये पूछते हैं कि हिलाल, यहां पर बहुत सारे खेल हैं, तो क्रिकेट है, फुटबॉल है, बाकी खेल हैं जो मैदान में खेले जाते हैं, तो आपने ये मार्शल आर्ट्स क्यों चुना? अगर बात करें मार्शल आर्ट, तो बचपन से ही शौक था। जो टीवी मूवीज में देखा था, ब्रूस ली या जैकी चैन की मूवीज देख रहे थे, तो ये था कि मन में ने यही चीज करनी है। तो वंस इसमें आ गया, मैंने खेला, वहाँ पे पार्टिसिपेट किया, ट्रेनिंग की, तो वही एक मेन रीज़न था मेरा मार्शल आर्ट में जाने का। लेकिन वंस जब मैंने एक बार खेला तो फिर इसकी एक लत सी लग गई जो अभी तक नहीं छूटी है। अच्छा, आपने PhD किया, तो आप डॉक्टर हिलाल अहमद राथर हैं जी। तो खेलों के साथ आपने अपने पढ़ाई के सफर को भी आगे बढ़ाया जी। तो ये कैसे मुमकिन हुआ कि आप खेलों में भी आगे बढ़े? कभी ताइक्वांडो में शिरकत की, कभी वुशु में शिरकत की,
کبھی کک باکسنگ میں آپ گئے، تو آپ نے پھر پڑھائی میں کیسے اپنے سفر کو جو ہے ساتھ ساتھ کنٹینیو کیا؟ دیکھیے جیسے اگر دیکھیں گے، جب تک میں بچپن سے میں نے جو مارشل آرٹ سٹارٹ کیا تھا، لیکن جب میں 11-12 تک پہنچا تھا تو میرے جو سبجیکٹس تھے وہ میڈیکل تھے، سائنس سبجیکٹس تھے میرے. تو جب میں مارشل آرٹ میں ٹریننگ کر رہا تھا تو وہ کہیں نہ کہیں متاثر ہوا. میں پورا سائنس کے ٹائم نہیں دے پا رہے، سائنس زیادہ ٹائم ڈیمانڈ کرتا ہے. تو اس کے بعد میں نے ایٹ دی 11th اور جو 12th میں نے اپنے سبجیکٹ چینج کیے. میں نے بیچلرز BA کیا آرٹس میں، آپ چلے گئے 12th کے بعد جو میں نے گاندھی میموریل کالج سے اپنی گریجویشن کمپلیٹ کی. پھر اس کے بعد جب ساتھ ساتھ میرا گیم بھی چل رہا تھا، پھر کچھ سال مجھے بریک لینا پڑا، کیونکہ مجھے محسوس ہوا کہ نہیں، کھیل ہی سب کچھ نہیں ہے، پڑھائی بھی یہاں پڑھائی بہت امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے پڑھائی. تو میں نے پھر پڑھائی کی طرف دھیان دیا اور میں نے دیکھا کہ میرا انٹرسٹ سب سے زیادہ کس میں ہے. پھر اس کے بعد میں نے فزیکل کالج جو گاندربل میں ہے وہاں پہ اپنا بیچلرز ڈگری کیا. پھر اس کے بعد میں نے کشمیر یونیورسٹی میں اپنا ماسٹرز ڈگری کیا اور اس کے بعد میں نے PhD کی ہے. PhD بھی آپ نے کیا جی، ریلیٹڈ ود دس. PhD میں آپ کا کیا تھا ایریا جس پہ آپ نے کیا؟ جو میرا تھا، میری جو ریسرچ ٹاپک جو رہا ہے دیٹ واز کہ رول آف اسپورٹس ان ریڈیوسنگ کرائم اینڈ اینٹی سوشل بہیویئر امنگ دا یوتھ ان جموں اینڈ کشمیر. جی، بڑا ریلیٹڈ. یہ اسپورٹس میں آنا چاہیے اور کیا فائدہ ملے گا اور کیا نقصان ہوتا ہے اگر اسپورٹس سے دور جاتا ہے یوتھ؟ جی، وہ ایک چیز تھا کہ جو میں نے یہاں کشمیر میں ہمارے حالات بھی دیکھے اور جو میں نے یوتھ کا دیکھے کہ یوتھ میں بہت پوٹینشیل ہے. جی، تو اس چیز کو میں کہاں سے کور اپ کر سکوں یا کہاں خامی ہے تو اس پہ میں کام کروں. تو میرا ایک بڑا انٹرسٹ تھا کہ میں اس پہ یہ دیکھوں کہ جو اسپورٹس کا ہے، ہر کوئی اگر آپ کہیں بھی دیکھیں گے چیف گیسٹ جاتے ہیں کہیں بھی جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ نہیں اسپورٹس میں ایسی چیز ہوتی ہے. تو واقعی میں دیکھنا چاہتا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو، اور یہ پہلا ایک PhD اس پہ ہوا ہے پورے انڈیا میں جو اس ٹاپک میں ہے. باقی ریلیٹڈ فارن میں کہیں اس میں یونیورسٹیز اس ٹاپک پہ PhD ہوا ہے، بٹ ابھی انڈیا میں پہلا ہوں جس نے اس ٹاپک پہ اپنا PhD تھیسس کمپلیٹ کیا. اچھا، اب ہم آتے ہیں اس ٹاپک کی طرف جو ہم نے اس پروگرام کے لیے موضوع چنا ہے، مارشل آرٹس کا سینیریو J&K میں. تو مارشل آرٹ جو خود ایک بہت سارے سپورٹس کا ایگریگیشن ہے، کلسٹر ہے، تو کیا ہوتا ہے مارشل آرٹ؟ کیا بینیفٹس ہوتے ہیں مارشل آرٹ کے؟ دیکھیے مارشل آرٹ کا اگر ہم ٹرم ڈیفینیشن دیکھیں کہ دیٹ از سیلف ڈیفense، یعنی اپنے آپ کو بچانا. لیکن کس چیز سے بچانا؟ کہ جب آپ کی کہیں لڑائی ہوتی ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کے ساتھ لڑائی کریں، یا ہو سکتے ہیں کہیں آپ کے ساتھ کوئی انفارچونیٹ ایونٹ کوئی ہوتا ہے تو اس ایونٹ میں آپ اپنے آپ کو کیسے ڈیفینس کر سکتے ہیں. تو وہ ایک سمپل مارشل آرٹ ہے. پھر اس کے بہت سارے فارمز ہیں، جیسے تائیکوانڈو ہے، ووشو ہے، جوڈو ہے، ان سے بہت سارے ایسے مارشل آرٹ کے پھر بہت سارے فارمز ہیں. لیکن اوور آل یہ سارے جو کمبائن ہے یہ سب ملا کے ایک اسپورٹس بناتے ہیں جس کو ہم مارشل آرٹ بولتے ہیں. اور اس میں امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو آپ یہ ملٹی ڈائمینشنل ہے، اور اس میں جو آپ کے محنت جو ہے وہ بہت کور ٹریننگ کی ضرورت پڑتی ہے. تو سمپلی مارشل آرٹ جو ہے اٹس اے سیلف ڈیفense ٹیکنیک. اچھا، آپ اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں. تو مارشل آرٹس جو ہمارے J&K میں چل رہے ہیں، کچھ مارشل آرٹس ہیں سیدھے ٹرم میں ہم کہتے ہیں وہ ریکاگنائز مارشل آرٹس ہیں. جوڈو ہوا، کراٹے ہوا، ووشو ہوا، یا تائیکوانڈو ہوا، تھنگتا ہوا. تو کھلاڑی بھی سامنے آتے ہیں. سعدیہ طارق حال ہی میں ہم نے سنا ماسکو میں انہوں نے میڈل لیا، یا چشتی سسٹرز، اس میں سے آئرہ نے پھر سے میڈل لیا، ہم نے ان کو پروگرام میں بھی بلایا تھا. یا کلدیپ ہنڈو جیسی شخصیت مارشل آرٹ سے وابستہ ہے، جموں کشمیر سے ہے. اپنے نذیر میر ہیں، وہ سکوائی کے ساتھ اور تھنگتا کے ساتھ جڑے ہیں. یا آپ ہیں ماشاءاللہ، آپ 2 بار ابراڈ بھی جا چکے ہیں کک باکسنگ میں. تو کہاں دیکھتے ہیں یہ جو مارشل آرٹس کھیلے جاتے ہیں، تو کیا بچے صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں ہماری ریاست میں مارشل آرٹس کو لے کے؟ دیکھیے سب سے پہلے میں جتنے بھی ویورز ہمارے یا پیرنٹ جو بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو میں پہلے ہی بتاؤں کہ یہ ریکاگنائز مارشل آرٹ ہے کیا. ریکاگنائز مارشل آرٹ ہمارے پاس کچھ جو ہمارے جو کنٹری ہے اس میں جو سپورٹس ہے اس کو گورننگ باڈیز ہوتی ہے. جو سب سے بڑی گورننگ باڈی ہے وہ ہے IOC، انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی. اس کے بعد ہے جو ایشیا میں ہے وہ ہے OCA، اولمپک کاؤنسل آف ایشیا. پھر انڈیا میں IOA ہے، انڈین اولمپک ایسوسی ایشن ہے. اور اس کے بعد جو کنٹری ہے، اسٹیٹ کی اپنی اولمپک باڈیز ہے. اور اس کے بعد جو سب سے بڑا جو انسٹیٹیوشن ہے جو اس کو ہولڈ کرتا ہے وہ ہے منسٹری آف یوتھ افیئرز اینڈ اسپورٹس، گورنمنٹ آف انڈیا. اور اس کے بعد جو اپنی اسٹیٹ یا اپنی یونین ٹیریٹریز میں اسپورٹس کاؤنسلز ہے. یعنی یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو انسٹیٹیوشنز ہے اس میں اگر گیم ریکاگنائز ہے، یعنی اگر وہ آتھورائز کرتے ہیں ہاں یہ گیم ہمارے کیلنڈر میں ہے، ہماری ویب سائٹ میں ہے، اور اس کو باضابطہ ریکاگنائز ایونٹس ہوتے ہیں دنیا میں، ایونٹس ہوتے ہیں، تو اس کو ہم بولتے ہیں یہ ریکاگنائز اسپورٹ ہے. اور پیرنٹس کو بھی چاہیے
چاہیے اور پلیئرز کو بھی چاہیے کہ وہ انہی ایونٹس میں اپنا جو فیوچر ہے وہ تلاش کرے. جی وہ ایک امپورٹنٹ ہے. باقی انریکوگنائز سپورٹس ہے, ابھی انریکوگنائز ہے, میں بھی آگے ریکوگنائز ہو جائے. لیکن جو مین امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے پاس ٹائم سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ بچپن سے ہی اس چیز میں اپنا ٹائم فوکس کریں کہ جو ریکوگنائز جہاں سے آپ کو کل کو بینیفٹس ملے یا آپ کی ہیلتھ بینیفٹس ہو اور آپ کا ایک کریئر اپرچونٹی بھی اس میں بن جائے, تو وہ امپورٹنٹ چیز. ہلال صاحب, آپ چونکہ یونیورسٹی میں ہیں, ڈپارٹمنٹ آف فزیکل ایجوکیشن اینڈ اسپورٹس میں ہیں, ایز اسسٹنٹ ڈائریکٹر آپ کام کر رہے ہیں, آپ نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے, بحیثیت کھلاڑی تو آپ نے کھیل میں شرکت کی ہی ہے, تو آپ کو پتا آپ سکول میں بھی جاتے ہیں لیکچر دینے یا سیمینارز کنڈکٹ کرتے ہیں, تو بچے مارشل آرٹس میں جاتے ہیں, انڈور اسٹیڈیم بھی جاتے ہیں, پرائیویٹلی بھی کلبز بنا چکے ہیں اور اس میں ٹریننگ لیتے ہیں, تو کیسا چل رہا ہے یہ سلسلہ؟ کیسے آپ دیکھتے ہیں سکولز میں کیسا جا رہا ہے مارشل آرٹس؟ ابھی دیکھیے, اگر ہم سکولز کی بات کریں کہ آپ نے دیکھا ہوگا جو پچھلے کچھ سالوں میں نے آپ نے بھی یہ نوٹس کیا ہوگا کہ جو یوتھ سروس اینڈ سپورٹس ہے یا سپورٹس کاؤنسل ہے یا اسکول لیول پہ اگر ہم بات کریں, بہت سارے پرائیویٹ اور گورنمنٹ سکولز بھی جو ابھی مارشل آرٹ کو بہت ہی بڑھاوا دے رہے ہیں. جی جی جی. اس کی ایک امپورٹنٹ جو مین ریزن ہے وہ یہ ہے کہ جو ینگ پلیئرس ہیں وہ ان سکولز میں اپوائنٹ ہوئے, چاہے وہ کسی پرائیویٹ سکول میں ایز اے فزیکل ٹیچر اپوائنٹ ہوا ہے یا یوتھ سروس اینڈ سپورٹس میں رہبر کھیل اپوائنٹ ہوا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے کچھ سالوں میں ایک ڈرامیٹک چینج آئی ہے. جو رہبر کھیل ٹیچرز ہیں انہوں نے اپنا جو بلڈ اینڈ سویٹ ہے وہ دے کے جو یوتھ ہے ان کو ینگ ایج پہ ٹیپ کیا. یو کین, جیسے ہم بولتے ہیں یو شوڈ ٹیپ دا ٹیلنٹ ایٹ دا ینگ ایج. اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہمارے لیے, آپ اگر فورن میں بھی دیکھیں گے وہاں پہ بچوں کو وہ چھوٹی چھوٹی عمر سے وہاں ان کو لیتے ہیں اور وہیں سے اسٹارٹ کرتے ہیں ٹریننگ دینا. تو سیم یوتھ سروس کا ایک بہت بڑا امپورٹنٹ رول رہتا ہے کہ جو یہ رہبر کھیل ٹیچرز ہیں اگر ان کو اچھی طرح وہ نرش کرے اور ان کو جو مارشل آرٹ پلیئرس ہیں اسکولز میں ان کے لیے ڈفرینٹ اورینٹیشن پروگرامز کنڈکٹ ریگولرلی, جو مے بی آفٹر 3 months, آفٹر 4 months, آفٹر 6 months ریگولرلی وہ کنڈکٹ کرے اور ان کو جو لیٹسٹ ٹیکنیکس ہے, لیٹسٹ جو بھی سکلز ہے ان کو سکھائے تاکہ وہ یوتھ کو سکھائے. اور یہ جو ینگ یوتھ ہے جب ہم ان کو پراپر ٹیکنیک صحیح ڈائریکشن اس ٹائم دکھائیں گے تو دے کین گو ویری لانگ. تو یہ میں آپ سے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر یہ چیز ہم کرتے ہیں تو یہ جو ہمارے پلیئرز ہے, ینگ یوتھ ہے, یہ ہمارے اسٹیٹ کو اور نیشن کو آگے جا کے ورلڈ اولمپک لیول تک بھی ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. ایسا کوئی بھی چیز, اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ فی الحال ہم تھوڑی دیر آپ آگے اس پر فردر بات کریں گے. یہ آپ یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے مختلف مارشل آرٹس میں شرکت کی, تو شروع کہاں سے آپ نے کیا؟ جو میری شروعات جو تھی وہ میں نے ڈسٹرکٹ لیول سے سٹارٹ کیا اور ڈسٹرکٹ لیول کے بعد میں نے نیشنل انٹرنیشنل, یہ انٹرنیشنل موقع ملا آپ کو باہر جانے کا. تو اس کے بعد میں نے جو پہلا میرا نیشنل انٹرنیشنل ایونٹ ہوا تھا وہ میں نے ایشین چیمپئن شپ میں سلور میڈل لیا جو بنگلور میں ہوا تھا. اور وہاں سے ہونے کے بعد ایشین چیمپئن شپ میں نے سلور میڈل لینے کے بعد مجھے موقع ملا میں ورلڈ چیمپئن شپ میں جاؤں جو میں نے تاشکنت ازبکستان میں کھیلا اور وہاں پہ میری جو پوزیشن تھی وہ 5th پوزیشن آئی. پھر اس کے بعد وہاں سے میں نے نارتھ کوریا میں مجھے جانے کا موقع ملا جہاں پہ میں نے سلور میڈل لیا. یہ کک باکسنگ میں, یہ کک باکسنگ میں ہوا تھا. اور جو نارتھ کوریا میں نے میڈل لیا تھا وہ ایک ریکارڈ بنا تھا کیونکہ انڈیا نے پہلی بار IMGC گیمز کوالیفائی کیا تھا اور میرا وہاں پہ انڈیا ٹیم میں نے ریپرزینٹ کیا تھا اور میرا سلور میڈل آیا تھا. دین آفٹر اس کے بعد میں نے یہ آپ کو LG شری منوہر سنہا جی کے ہاتھ سے بھی کچھ مل رہا ہے, یہ کیا تھا؟ جی, دس واز مائی, جو میں نے مارشل آرٹ میں اپنا یہ کنٹریبیوشن دیا ہے اس میں ریکوگنائز کیا ہے, ایز این آنر کیا ہے جو LG صاحب تھے. بحیثیت کھلاڑی تو آپ نے بہت سارے میڈلز حاصل کیے ہیں, وہ ہم نے دیکھے. آپ ورک شاپس منعقد کرتے ہیں, آپ یونیورسٹی میں اس وقت کام کر رہے ہیں بحیثیت اسسٹنٹ ڈائریکٹر, تو کس چیز پر آپ ورک شاپس کرتے رہتے ہیں؟ جیسے آپ دیکھیں کہ وومن سیلف ڈیفینس جو بہت امپورٹنٹ ہے ابھی ہمارے وومن سیلف ڈیفینس پہ, چائلڈ ابیوز پہ, کہ مارشل آرٹ ہم ان کو کیسے سیلف ڈیفینسو ٹیکنیکس سکھاتے ہیں تاکہ یہ کسی بھی جو ہماری بیٹیاں ہیں یا بہنیں ہیں وہ کیسے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں ان چیزوں سے. اور اس کے بغیر بھی میں نے کئی سارے انٹرنیشنل کانفرنس میں ڈوپنگ جو ڈرگس ہے اس کے خلاف اپنے بہت سارے اپنے ریسرچ پیپرز جو ہے میں نے وہاں پہ ریپرزینٹ کیے ہیں. جی جی جی.
تو آپ کے ہم یہ سرٹیفکیٹس دیکھ رہے ہیں، ناظرین دیکھ رہے ہیں، تو آپ نے تائیکوانڈو بھی، ووشو بھی اور مختلف قسم کے جو مارشل آرٹس ہیں آپ نے بڑھ چڑھ کر اس میں شرکت کی ہے. کافی محنت لگتی ہوگی کھلاڑیوں کو اتنے قسم کے مارشل آرٹس میں جانے اٹ ٹیکس یور بلڈ اینڈ سویٹ بہت سارا، لیکن جتنے بھی مارشل آرٹ ہے یہ آلموسٹ یہ آپس میں کوریلیٹڈ ہے. تو اگر کوئی مارشل آرٹ پلیئر ہے وہ ایک سے کہیں زیادہ جو ڈائمینشن مارشل آرٹ ہے وہ کھیل سکتا ہے. اچھا، اخباروں میں بھی آپ کی خبریں آئیں جب آپ نے عمدہ پرفارمنس دی تو یہاں پر اخباروں نے بھی جو ہے آپ کی تعریف کی. تو یہاں پر یہ کک باکسنگ کا میچ ہے، انٹرنیشنل لیول کا میچ ہے، ایز ریپرزنٹیشن ہم نے یہاں پہ لیا ہے. تو چونکہ آپ نے کک باکسنگ میں 2 بار بھارت کو ریپرزینٹ کیا باہر، ازبکستان میں اور نارتھ کوریا میں، تو ایز اے کک باکسر کیسے آپ اس کھیل کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیے کک باکسنگ جو ہے اس میں ڈفرینٹ فارمز آف ایونٹس آتے ہیں، جس میں آپ پلیئرز کی جو پہلے یونیفارم کی اگر بات کریں شن پیڈز لگاتے ہیں، گلاؤز ہوتے ہیں اور ہیڈ گیئر ہوتا ہے جس کو ہم ہیڈ گارڈ بھی بولتے ہیں، اور ماؤتھ میں گم شیلڈ ہوتا ہے جس کو ہم ٹیتھ گارڈ بھی بولتے ہیں. تو اس میں ڈفرینٹ فارمز آتے ہیں، جیسے فل کنٹیکٹ آتا ہے، سیمی کنٹیکٹ آتا ہے. تو اس میں ڈفرینٹ ٹائپ آف جو ککنگ اینڈ پنچنگ ہوتی ہے وہ ہے. اور کک باکسنگ جو ہے یہ کمبینیشن ہے ککس اور پنچز کا. تو اس میں جیسے فار ایگزامپل ابو جو بیلٹ اگر آپ نے کوئی کک ماری تو وہاں پہ آپ کو 1 پوائنٹ ملتا ہے. اگر آپ نے پنچ مارا جو اسٹرائک ہوا فیس پہ تو وہاں پہ پوائنٹس ملتے ہیں. تو اکارڈنگلی اس میں 3 راؤنڈ ہوتے ہیں 3 منٹ کے. کوئی نیگیٹو پوائنٹس ہے، کوئی جی اگر آپ ایکشن لیا جاتا ہے؟ جی ہاں، اگر آپ نے بلو یا جہاں پہ گارڈز لگے ہوتے ہیں اگر وہاں پہ آپ نے ہٹ کرنے کی کوشش کی یا بیک سائڈ سے تو وہاں پہ آپ کو نیگیٹو ملتا ہے. تو یہاں پر بھی بھارت میں مختلف ریاستوں میں مختلف یوٹیز میں، ہماری یوٹی میں بھی بچے ٹریننگ لیتے ہیں مارشل آرٹس کی. یہ مارشل آرٹس کی ٹریننگ ہوتی ہے کتنی ضروری ہوتی ہے؟ ایرینا میں جانے سے پہلے کتنے لیول کی ٹریننگ ہوتی ہے؟ دیکھیں مارشل آرٹ کی جو ٹریننگ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ بہت ہی ہارڈ ٹریننگ ہوتی ہے. جیسے اگر آپ دیکھیں گے اگر کوئی فٹ بال میچ کھیلتا ہے تو اس کو کہیں نہ کہیں ریسٹ کر، ایک پلیئر کو تو کہیں ریسٹ کا موقع ملتا ہے، ساتھ میں اگر کوئی باؤنڈری پہ پلیئر ہوتا ہے اس کو بھی ریسٹ کا موقع مل جاتا ہے. جی ہاں. تو سیم ٹائم لیکن جب اگر آپ مارشل آرٹ کی بات کریں گے تو یہ جب رنگ میں آ جاتا ہے تو اس کو کوئی بھی ریسٹ کوئی بھی موقع نہیں ملتا ہے. ایون فریکشن آف سیکنڈز کی فرق ہوتی ہے. اگر آپ کو پنچ صحیح سے پڑ گیا سو یو ول بی ناک ڈاؤن. تو امپورٹنٹ یہی ہے کہ اگر جو 90 منٹ کی گیم میں ایک فٹ بال پلیئر کے پاس اسٹیمنا یا انڈورنس ہونا چاہیے اس سے کہیں زیادہ انڈورنس یا اسٹیمنا یوز ہوتا ہے اس 9 منٹ کی فائٹ میں. تو اس کے لیے بہت سارے ڈفرینٹ ٹائپس آف ٹریننگ ہوتی ہے. ڈائٹ کا کیا خیال رکھنا؟ ڈائٹ کا بہت امپورٹنٹ خیال رکھنا چاہیے ایک پلیئر کو. تو ساتھ میں جو کوچ ہے ان کو بھی اس کا دھیان رکھنا چاہیے کہ ایک جو میرا پلیئر ہے جب تک اس کو پراپر ڈائٹ نہیں ملے گا تو اس کی جو ٹریننگ ہے وہ پوری طرح سے نہیں ہو جائے گی. تو ڈائٹ کا ایک بہت بڑا امپورٹنٹ رول رہتا ہے اس میں. کس ٹائپ کا کھانا جو ہے ایک کھلاڑی کو لینا پڑتا ہے؟ موسٹلی اس میں کوئی یہ ہے نہیں ہارڈ اینڈ فاسٹ کہ نہیں وہ نہیں کھانا. یو کین ایٹ ایچ اینڈ ایوری تھنگ بٹ یہ دیکھنا ہے کہ جتنی کیلوریز آپ لے رہے ہو کہ کیا اتنی کیلوریز آپ برن کر رہے ہو کہ نہیں. دیکھیے بیرون ممالک میں بچوں کو کس طرح سے بیسک ٹریننگ کے لیے جو ہے شروعات ہوتی ہے اسکولز میں، لڑکے لڑکیاں جو ہے کیا ٹریننگ پاتے ہیں؟ تو آپ خود بھی 2 بار باہر گئے ہیں، آپ کو موقع ملا ہے وہاں کا انفراسٹرکچر دیکھنے کا، وہاں کا ٹریننگ بھی کچھ آپ نے دیکھا ہوگا جب وارم اپ کرتے ہیں. تو کیسے آپ اس کو دیکھتے ہیں کمپیریزن میں جب یہاں ہم ٹریننگ کرتے ہیں؟ جیسے میں نے پہلے ہی بولا کہ یو شوڈ ٹیپ دا ٹیلنٹ ایٹ اے ویری ینگ ایج. اور آپ نے دیکھا ہوگا جو فارن میں ہیں وہاں جو بچے ہیں ان کی بڑی بڑی چھوٹی عمر سے ان کو لیتے ہیں. اور وہاں ایک اسپیسیفک اگر یہ فار ایگزامپل تائیکوانڈو میں جانا چاہتا ہے اس کو خالی تائیکوانڈو کھلائیں گے، باکسنگ میں جانا چاہتا ہے باکسنگ میں کھلائیں گے، یا کسی بھی اور مارشل آرٹ میں جانا چاہے گا اس کو وہ کھلائیں گے. تو امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ ایک جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے اگر آپ اس کو ینگ ایج سے ہی کسی ڈائریکشن میں پراپر ڈائریکشن میں لے جائیں گے تو وہ آپ دیکھیے گا جب وہ آ جائے گا جیسے فار ایگزامپل جونیئر سینئر جو ہی وہ جونیئر لیول پہ آ جائے گا وہ اولمپک میں اپنی کنٹری کو ریپرزینٹ کرتا ہے. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو ایک پراپر کوچنگ ملنی چاہیے. تو یہ جو یہاں پر ہم کمپیئر کریں گے جیسے ان بچوں کی ہم دیکھ لیں اس وقت یہ جو ویڈیو چل رہا ہے تو جب ہم اپنی اسٹیٹ کی طرف آتے ہیں یہاں پر بھی بہت رجحان بڑھ گیا مارشل آرٹس کا. تو انفراسٹرکچر کو لے کے ہم بات کریں گے، کیا انفراسٹرکچر سفیشینٹ ہے؟ آپ کے ٹائم پہ کیسا تھا، تب سے کتنا چینج آیا، اس وقت کیسے ہے؟ دیکھیے اگر جب میں اپنے ٹائم کی بات کروں تو تقریباً تب سے 15 سال 20 سال ہونے کے آ گئے. تب تو اتنا نہیں تھا جتنا گورنمنٹ ابھی پریزنٹلی بہت اچھا کر رہی ہے. لیکن ابھی بھی سکوپ ہے، بہت کچھ اچھا کر سکتی ہے گورنمنٹ، بہت کچھ انفراسٹرکچر دے سکتی ہے. اور امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ جو پالیسیز بنا رہی ہے گورنمنٹ تو اس میں چاہیے کہ ان کو اور کچھ دیکھے تاکہ
اور اس میں ایڈ کیا جائے اس میں, کیونکہ میں نے وہ جو J&K اسٹیٹ کی ہماری اسپورٹس پالیسی ہے اس میں ابھی بھی اسکوپ ہے کہ اس پالیسی کو ہم اور ایڈ کر سکتے ہیں اور پالش کر سکتے ہیں, امپرومنٹ کی ضرورت ہے, وہاں پہ کر سکتے ہیں, جس کی وجہ سے جو ہمارے یہاں پہ ینگ یوتھ ہے, بوائز اینڈ گرلز بوتھ, تو ان کو آگے جا کے بہت بینیفٹ ملنے والا ہے, تو مل سکتا ہے, تو وہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ. اور دوسری بات یہ ہے اگر ہم انفراسٹرکچر کی بات کریں, چاہے اسکولز میں, کالجز میں, اسکولز میں چاہیے کہ جو گورنمنٹ اسکولز ہیں یا پرائیویٹ اسکولز میں ہیں, گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہاں پہ ہر کسی میں کہیں نہ کہیں ایک ہال ایسا ملٹی اسپورٹس کا رکھے. آپ دیکھیے کہیں لینڈ نہیں ہوتے بٹ انڈور فیسلٹی نہ ہو, بٹ ایک ایٹ لیسٹ کچھ فیلڈ کا شروعات کے لیے ایک اچھا ہال وہاں پہ دیا جائے. اور جتنے بھی وہاں پہ جو ٹیچرز کام کرتے ہیں ان کو اورینٹیشن پروگرامز جو ہے وہ ریگولرلی کرنے چاہیے. اور ساتھ میں جو اگر ہم اسٹیٹ لیول کی بات کریں تو وہاں پہ بھی اسپورٹس انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس بات کا دھیان رکھیں کہ جیسے اگر ہم دیکھیں گے ونٹرز میں یا سمرز میں, یہاں 7 بجے کے بعد کوئی ٹریننگ کے لیے نہیں جائے گا, ونٹر میں تو اس سے پہلے 4 بجے ہی اندھیرا ہو جائے گا. تو ایسی فیسلٹی ہونی چاہیے کہ 7, 8, 9 بجے 10 بجے تک بھی پلیئرز ٹریننگ کریں. جب ہم باہر جاتے تھے ہم رات کے 12, 1 بجے ٹریننگ کرتے تھے. چونکہ وقت اب ہمارے کچھ منٹس بچے ہیں, یونیورسٹی لیول پہ, کالج لیول پہ, چونکہ آپ یونیورسٹی میں ہیں, ایک ڈپارٹمنٹ میں ہیں جو کھیلوں کی ایکٹیویٹیز اور آرگنائز کرتا ہے, آگے آپ کو اسٹڈیز میں بھی کورسز وہاں شروع کرنے ہیں IUST میں. یونیورسٹی لیول پہ J&K میں آپ کیا دیکھتے ہیں, کیسا انفراسٹرکچر ہے مارشل آرٹس کے حوالے سے بھی اور اوور آل بھی؟ دیکھیے ابھی اگر آپ دیکھیں گے یہاں کچھ ہی یونیورسٹیز ہیں جہاں پہ انڈور فیسلٹی ہوگی, وہ بھی بڑی چھوٹی کی. اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں گے جو انفراسٹرکچر ہے آؤٹ ڈور اسپورٹس کی, تو اگر میں اپنی یونیورسٹی کی بات کروں, اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, ہماری یونیورسٹی J&K پہ پہلی ایسی یونیورسٹی ہے جہاں پہ 400 میٹر انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ سنتھیٹک ایتھلیٹک ٹریک بنا ہے. تو جس میں ریسنٹلی ہمارے جو وائس چانسلر صاحب ہے پروفیسر شکیل احمد رمشو, ان کی چیئرمینشپ کے انڈر ہم نے وہاں پہ ایک انٹر یونیورسٹی لیول ایک ایتھلیٹک میٹ آرگنائز کی, جو بھی پہلی بار ہوئی ہے J&K میں, جس پہ LG صاحب نے جو ہے انوگریٹ کری تھی وہاں پہ ہمارے یونیورسٹی میں. تو میں ابھی اور یونیورسٹیز میں بھی بن رہا ہے, کشمیر یونیورسٹی میں بھی بن رہا ہے, NIT میں بھی بن رہا ہے. آپ کا ایریا آف لاؤ اور ایریا آف انٹرسٹ رہا ہے مارشل آرٹس, آپ بحیثیت اسسٹنٹ ڈائریکٹر کیا کوشش کر رہے ہیں مارشل آرٹس کے لیے؟ دیکھیے میں نے اپنی یونیورسٹی میں بھی جب سے میں وہاں پہ اپوائنٹ ہوا ہوں, میں نے کوشش کی ہے کہ وہاں پہ مارشل آرٹ میں بچے آگے جائے. اور الحمدللہ وہاں پہ پچھلے 4 سال میں 3 میڈلسٹ ہمیں آئے, جنہوں نے یونیورسٹی کو آل انڈیا لیول پہ ریپرزینٹ کیا, اور یہ سرٹیفکیٹ ڈیفینیٹلی ان کو آگے جا کے بینیفٹ دے گی. فی الحال میسج کیا دینا چاہتے ہیں بریفلی ہمارے ویورز کو, اسپورٹس لورز کو؟ دیکھیے میری میسج یہی رہے گی, جتنے بھی پیرنٹس ہے یا یوتھ ہے وہ سب سے پہلے ریکوگنائز مارشل آرٹ میں جائے, یا کوئی بھی سپورٹس آپ کھیلنا چاہتے ہیں اس کے لیے ویب سائٹس پہ جانا پڑے گا, ویب سائٹ پہ جائیے, جو بھی ایسوسیشن یا جو بھی ریکوگنائز. ساتھ میں جو ان کے پیرنٹس ہیں ان کو بھی میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ ان کو فلی سپورٹ کرے, کیونکہ مارشل آرٹ ایک ایسا ایونٹ ہے جس میں وہ بہت آگے ایکسل کر سکتے ہیں. تو ساتھ میں یہ بھی میری میسج رہے گی کہ آپ کھیل کے ساتھ ساتھ پڑھائی پہ بھی دھیان دیں, کیونکہ پڑھائی کے بغیر آپ کا کھیل جو ہے وہ کہیں کام نہیں آنے والا ہے. تو یہ میری میسج رہی. چلیے شکریہ, آپ نے ہمارے اسٹوڈیوز میں جو ہے تشریف لایا اور وقت نکالا, آپ کا بہت بہت شکریہ. امید ہے ناظرین کو جو ہے یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. ناظرین کھیل اور کھلاڑی جو ہے ہمیشہ یاد رکھتا ہے ان کھلاڑیوں کو جنہوں نے کافی خدمات سر انجام دی ہیں. آج 6 جنوری ہے, آج بھارت کے لیجنڈ کرکٹر کپل دیو کا برتھ ڈے ہے, پہلے ورلڈ کپ وننگ کیپٹن بھارت کے. پوری کھیل اور کھلاڑی کی ٹیم کی طرف سے بھارتی کرکٹ کے لیونگ لیجنڈ کپل دیو کو ہم ہیپی برتھ ڈے وش کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہمیں اجازت دیجیے, خدا حافظ. अत्याधिक ठंड से बाहर